अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी मामले के ऊपर जो मामला पूरे पाकिस्तान में जो है वो घूम रहा है। आवाम इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आती है महंगाई को लेकर। कल फिर से एक बार बिजली के रेट फिर बढ़ा दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। इससे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, चीनी का बहरान आ रहा है, आटे का भी फुकदान हमें आता हुआ नज़र आ रहे हैं। तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। महंगाई के हवाले से आवाम ये कहती हुई नज़र आ रही है कि आप हमें रिलीफ की जो वादे करके आए थे वो हमें पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत उनसे ये कह रही है, हुकूमत आवाम को समझाने के लिए कोशिश ये कर रही है कि आलमी सतह के ऊपर महंगाई है, हम रिलीफ देने के लिए कोशा भी हैं। और इस ज़िमन में हमने ये देखा कि रिलीफ पैकेज का भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है, मगर आवाम ने उसे नाकाफ़ी करार दिया है। इसके साथ साथ अपोजिशन भी तमाम तरह सूरत हाल से हमें फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रही है। PDM एक बार फिर से मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी एक अहम इजलास बुला लिया है जिसमें तमाम कायदीन की शिरकत है। कहा यह जा रहा है कि वो तमाम जो कायदीन हैं PDM के और अपोजिशन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो भी इस इजलास में शिरकत करेगी। ये इजलास का एलामिया क्या होगा, किस एजेंडे पर बात की जाएगी, तमाम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे। और ये इजलास कितना अहम है मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो भी बुलाया गया है। उस हवाले से भी हालिया जो सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान की, हमने ये देखा कि एक कल अदम जमात के साथ भी हुकूमत के मुआहदा होता है। उस हवाले से भी अपोजिशन का ये मुतालबा रहा है कि उस मुआहदे को सामने लाया जाए, कम अज़ कम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो रखा जाए। उस हवाले से भी अपोजिशन ने मुतालबा करती रही है, मगर हुकूमत ने कोई सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं की, बल्कि हुकूमत ये कहती हुई नज़र आई है कि उन मुआहदे के जो नुकात हैं वो अमल दरामद होते हुए नज़र आ जाएंगे, उससे तमाम जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। इसके साथ साथ TTP के साथ भी हुकूमत के जो मुआहदा है वो जारी है। उस हवाले से भी एक अबहाम मौजूद है कि उस मुआहदे के क्या नुकात हैं, क्या तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सैयद तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और इसके साथ साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे राना फरहान असलम, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले गिलानी साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है और हुकूमत कह रही है कि आलमी सतह के ऊपर महंगाई है, रिलीफ मांग रही है आवाम, मगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। क्या कहेंगे, वाक़ई आलमी सतह के ऊपर ये नुक्ता मौजूद है? बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। बात यह है कि मुझे लगता है ये है कि हुकूमत को इस वक्त तक ये अंदाज़ा नहीं है कि वो शायद बयानात ऐसे दे रहे हैं जैसे आप सियासी जलसे में बात करते हैं ना। हुकूमत में जब आप ज़िम्मेदार नशस्तों में बैठते हैं तो आपको बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बातें करनी पड़ती हैं। अभी जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि इस पूरे ख़ित्ते में हम दुनिया की बात छोड़ देते हैं, हम सिर्फ अपने ख़ित्ते की बात करते हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल जैसे ममालिक हैं। सिर्फ इनकी अगर हम बात करें तो इस वक्त पर कैपिटा इनकम जो लोएस्ट है वो पाकिस्तान की है, $1280 के करीब। बांग्लादेश की $2227 के करीब है। सही। इंडिया की इवन $1961 के आसपास है। यानी पर कैपिटा इनकम में भी आप लोएस्ट है। इसका मतलब है जो फीकस आमदनी है, एक बंदा जो पैसे कमा रहा है, वो हम लोएस्ट हैं इस पूरे खत्ते में। उसके बाद जो महंगाई की शरह है वो इवन बांग्लादेश में 5.9 के करीब है, बाकी मुल्कों में 4 से 5 के दरमियान है। हमारे मुल्क में अभी तक 8 थी कुछ अर्सा पहले, अब तो मेरा ख्याल है वो 10 से भी ऊपर चली गई। सही। तो इसका मतलब ये हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास वसाइल कम तरीन हैं इस खत्ते में, और आपकी जो आपके पास जो महंगाई की शरह है वो बुलंद तरीन सतह पे है। सही। और इससे कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो ये कहना कि दुनिया में महंगाई हो गई है और उसकी वजह से मसाइल हुए, मेरा ख्याल इतना ठीक नहीं है। तो असल मसला हमारी इकॉनमी का है। ये जो डॉलर महंगा होता चला गया ना, जिसको आपने उस वक्त खुला छोड़ दिया और आज हम मुसलसल भुगतते जा रहे हैं। होता ये है कि पेट्रोल की कीमत देखें $80 के करीब या उससे ऊपर है, ठीक है। और अगर आपको याद हो जो ऑयल स्लम्प आया था उसमें इससे ज़्यादा कीमत से ऑयल जो है ना वो 30s में और उससे भी नीचे चला गया था। तो उससे फ़ायदा हुआ था हमारी इकॉनमी को भी, बाकी इकॉनमीज़ को। लेकिन अब वो वापस अपनी प्राइसेस की तरफ गया। ये नहीं हुआ कि वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे वो चला गया। तो मसला हमारा ये है कि हमारा डॉलर उस वक्त शायद 100 से कम था, अब हमारा डॉलर 200 से कम है। तो इसका मतलब है तकरीबन डबल इंक्रीज़ हुई है हमारी डॉलर की प्राइस में, या रुपया आपका कम हुआ है। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो खाना जंगी का शिकार है,
اس کی کرنسی آپ سے بہتر ہے. خطے میں بہت کم ممالک ہیں, مطلب ایون بنگلہ دیش اور باقی ممالک جن کی کرنسی آپ سے زیادہ ویلیبل ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی اکانومی ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے مہنگائی کے اثرات سب سے زیادہ عوام پہ ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, عام طور پہ ایسے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سبسڈیز دیتے ہیں, ایک خاص اب سبسڈی جو آپ نے دی ہے, جو پیکیج آپ اس کی بات کر رہے تھے اناؤنس کیا ہے, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے پیٹرول 6 روپے بڑھانا تھا, آپ نے 8 روپے بڑھا دیا, تو اسی میں سے آپ چھوٹا سا پیکیج بھی ڈال دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹلی مہنگائی کو مطلب دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. آپ یا تو لائنیں لگوا دیں جو 70s میں لگی تھیں کہ لوگ آٹا چینی خریدنے کے لیے نا لائنوں میں لگ جائیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ عام طور پہ اکانومیز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی اشیاء ضرورت ہیں ان پہ سبسڈی دی جاتی ہے یا ان کو کسی طرح سے مینیج کیا جاتا ہے کہ عام آدمی, ہر عام آدمی کے لیے اویلیبل ہو. اب آپ احساس کارڈ سے چلے دے لیں, یہی میکنزم ہے نا آپ کے پاس کہ اس سے یوٹیلیٹی اسٹور سے دے دیں گے, لیکن اس سے کیا اتنی بڑی, پہلے آبادی دیکھیں کتنی بڑی ہے, تو اس اتنی بڑی آبادی کو آپ مینیج کیسے کر پائیں گے؟ اور یہ ریلیف پیکیج بھی لمیٹڈ تھا, 2 کروڑ خاندانوں کی بات کی گئی تھی. رانا صاحب اسی سوال کو میں آپ کی طرف بھی لے کر آتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو گیلانی صاحب نے جو نکات واضح کیے ہیں کہ گورننس کا معاملہ ہے یا عالمی سطح کے اوپر جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آج پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہے, کووڈ کے بعد جو ہے سپلائی چین پہلے متاثر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ بحال ہوتی ہے, تو قیمتیں جو ہیں وہ اوپر گئی ہیں, اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی شکریہ رضا. بالکل جی, گیلانی صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ حکومت کی گورننس کا بھی ایشو ہے. کچھ حکومت شروع دن سے ہی ڈی فوکس رہی ہے, اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ واضح نہیں کر سکی. IMF کے پاس جانا ہے, نہیں جانا, ڈیلے کیا گیا, پھر IMF کے پاس گئے, اور پھر وہ جو ماضی کی شرائط تھی ان سے بھی کڑی شرائط پر ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, ان سے قرض لینے کے حوالے سے ہم نے جو معاملات کیے وہ بھی کافی افسوسناک تھے. اس کے ثمرات بہرحال عوام نے برداشت کرنے ہیں. ریونیو جو جنریٹ ہونا ہے وہ تو عوام سے ہی ہے, ٹیکسز کی مد میں ہو, چاہے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں, تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ تو عوام نے بھگتنے ہیں. حکومت جو ہے وہ شروع دن سے ہماری حکومت کا یہ المیہ رہا کہ انہوں نے فیصلہ کرنے کے حوالے سے تاخیر کی. کسی بھی ایشو کو لے لیں آپ, IMF کے پاس جانا ہو, ہمارے انتظامی امور ہوں, ان میں حکومت نے جو ہے وہ فیصلہ سازی کا جو ہے فقدان نظر آیا. عمران خان صاحب کی جو مشیر ہے, یا عمران خان صاحب خود سے لیڈ کرتے ہیں, جو بھی معاملہ ہے مشیر ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, یا وہ خود اپنی جو ان کی سیاسی بصیرت ہے اس پر چلتے ہیں. اور بہرحال فیصلہ سازی جو ہے یہ ایک بڑا اہم, اور وقت پر جو فیصلہ لینا ہے یہ بہت اہم ہے. ہماری اس حکومت کا یہ المیہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ فیصلہ سازی میں دیر کرنے کے نقصانات جو ہیں وہ حکومت کو بھی ان سے نقصانات سے جو ہے وہ درپیش حکومت کو بھی آئے, عوام کو بھی ان مسائل کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. تو وقت پر فیصلہ لے لینا جو ہے یہ ایک سیاست میں جو ہے بڑا اہم اور بڑا کلیدی اس کا کردار ہوتا ہے. حکومت ہماری جو مہنگائی کے حوالے سے آپ نے بات کی, IMF کے پاس ہم گئے, دیر سے گئے, ان کی کڑی شرائط تھی, ان شرائط کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں جن سے ہم آپ کو جو قرضے ہیں ان کی ساتھ واپس کریں گے. تو پیٹرول مہنگا کرنا پڑا, بجلی مہنگی کرنی پڑی, یہ سب IMF کی ڈکٹیشن پر ہو رہا ہے. ابھی ہمارے شوکت ترین صاحب مشیر خزانہ جو ہے وہ گئے ہوئے تھے IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے, اور وہاں پر ان کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا. پھر جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ جو IMF نے جو شرائط رکھی وہ منوان ماننا پڑی, اور ماننا پڑیں گی, کیونکہ ہمارے پاس اب الٹرنیٹ کوئی انتظام موجود نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہے, ہماری انڈسٹری نہیں ہے, ہماری معاشی جو صورتحال ہے وہ اتنی دگرگوں ہے کہ ہمیں بہرحال IMF کی جو مطالبات ہیں, ان کی جو ہدایات ہیں, ان کو ماننا ہے. ان کو مانیں گے تو ہم اپنے معاشی معاملات جو ہیں ان کو چلا سکیں گے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب دن میں جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بڑے پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں, اور شام کو رات کو جو ہے وہ صبح اگلے دن لوگ سو کر اٹھے تو ان کو یہ خبر ملی کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. وزیر اعظم
نے جو اپنے انتخابی جو ان کی مہم تھی اس میں جو ان کے دعوے تھے, ان کے جو وعدے تھے, ان کے جو نعرے تھے, ان کو عملی جامہ پہنانا ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم نے جو عوام کو جو سبز باغ دکھائے تھے تو اب تو وہ اقتدار میں آ چکے ہیں, وہ اپوزیشن میں تو ہے نہیں, تو ان کو اقتدار ان کے پاس ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کو کس طرح سے ریلیف فراہم کرنا ہے. عوام نے تو ان کو الیکٹ کیا, ان کو ووٹ دیے, اقتدار بھی ان کے حوالے کر دیا اور ان کو اپنے مستقبل کا ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنا دیا. تو بہرحال وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے, ان کو اپنی معاشی ٹیم جو ہے بالکل یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان کو پورا کرنا ہے. لیکن گیلانی صاحب, کل آپ نے اسٹیٹمنٹ ان کی سنی ہوگی اٹک میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ہماری جو کارکردگی ہے 5 سال بعد پوچھیں, ابھی 2 سال مزید پڑے ہیں, ڈیلیور ہم کر کے دکھائیں گے. اگر ہمارے اقدامات کی وجہ سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, غریب کی زندگی آسان ہو جائے گی, آپ پھر ہم سے بات کریں اور ہماری 5 سال ہمیں کم از کم دیں, ابھی 3 سال ہوئے ہیں, تنقید نہ کریں. اچھا, بات یہ کل میں نا ایک نیوز سن رہا تھا جس میں پنجاب میں کوئی 1 لاکھ نوکریوں کا اعلان کیا گیا. تو عام طور پہ یہ سٹیپس اس وقت لیے جاتے ہیں جب آپ ایک خاص موڈ میں اور خاص ٹائم تک آ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد الیکشن موڈ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے میئرز کرتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک آپ سیکیور کرے. تو اس کا مطلب یہ عام طور پہ نا رضا بھی ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں اس میں 2 سے 2.5 سال آپ کہہ لیں, عام طور پہ مشکل ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اکانومی ٹریک پہ آ گئی ہے, اب تھوڑا تھوڑا عوام کو ریلیف دیا جائے. تو جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے رانا صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے, اور صبح صبح ایک کڑوی گولی آپ کو پیٹرول کی صورت میں ملی, اور آج بلکہ ایسا ہی ہوا کہ میں نے اخبار میں آ کے, اور آپ نے بھی پڑھا کہ بجلی بھی ساتھ بڑھ گئی. بجلی بھی ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس, میرا خیال ہے, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو اسٹریٹجی نہیں ہے, اکنامک اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے شروع دن سے ہی پلان نہیں کیا کہ ہم نے کون سے اکنامک پیرامیٹرز کو کس طرف لے کے جانا ہے, اور پھر 3 سال یا 2.5 سال کے بعد پھر آپ عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. آپ ایک دن ریلیف نہیں دے پا رہے, تو اس کا واضح نشانی یہ ہے کہ آپ اس کی دیکھیں, اس میں سینیریوز دیکھیں. آپ کے 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے, آپ ایف بی آر کے چیئرمین کے حساب لگا لیں, وہ تبدیل ہو. اس کا یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی واضح پالیسی یا ایسا کوئی امپلیمنٹیشن کا کوئی رول نہیں بنا, یا کوئی ایسا امپلیمنٹیشن کا بندہ آپ کے سامنے نہیں آیا جو پالیسیز پہلے بنائے اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرے. تو انپریپیئرڈ قسم کا ایک ورک شروع ہوا تھا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. تو 3 سال کے بعد اگر ہم کہیں ٹھیک ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں 5 سال بعد پوچھیں, 5 سال بعد بھی پوچھ لیں گے, غریب عوام نے کیا کرنا ہے, وہ تو آپ جو کہیں گے وہ کرتے رہیں گے, ابھی بھی نہیں پوچھ رہے, بعد میں ہاں 5 سال بعد بھی پوچھ لیں گے. لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اکانومی آپ کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے, اور 3 سال چھوڑیں 5 سال چھوڑیں, اس کے بعد بھی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی, چاہے وہ ان کی ہو یا کسی کی بھی ہو, ان کو بھی میرا خیال ہے پہلے 2-3 سال بڑی مشکل کرنے پڑیں گے. اب عوام جو میں کہہ رہا ہوں جن کی قوت خرید آلریڈی بہت کم ہے, اور آپ انہیں مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا میں یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, یہ باتیں ان کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کون کون سے سیکٹرز ہیں جن میں آپ نے, یعنی میں اس دن حیران ہو رہا تھا, افغانستان میں آٹا, چینی اور بیسک ضروریات پہ وہ کہتے تھے ان کو ہم کم کر رہے ہیں. تو یہ اتنی کامن سینس اس نئی گورنمنٹ کے اندر ہے جنہوں نے کبھی حکومت نہیں چلائی, اور ہم جو مسلسل دعوے کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے اور ہم جو ہے نا پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس پہ چلا لیں گے. آج بھی آپ ابھی لسٹ دیکھیں, آٹے سے لے کے ہر چیز آپ کی پھر بڑی ہے دوبارہ سے. جو کم ہوا ہے وہ شاید میرا خیال ہے مونگ کی دال کم ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو بیسک نیڈ ہے, ایک گھر کا چولہا جس میں روٹی شامل ہے, اس میں چاول شامل ہے, جس میں دال شامل ہے, جس میں سبزی شامل ہے, جس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل ہوگا, یہ چیزیں تو کم از کم کسی طرح سے ریلیف دے دیں عوام کو, اور سارے عوام کو دیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ جو تھوڑے سے عوام ان کو دینے ہیں, باقی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا رضا صاحب. آپ کیسے گارنٹی کریں گے کہ ایک بندہ وہ جو ہے اس کی جیب میں بہت بے تحاشا پیسے ہیں اور وہ جا کے کہتا ہے جی میں غریب آدمی مجھے یہ دے دیں, وہ انفلوئنس کرتا ہے, وہ لے لیتا ہے. تو
آپ یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ یہ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں لمیٹڈ اس ڈومین میں وہ اسی کو جائے گی جس کو آپ دے رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. اکانومی میں آپ کو اس سیکٹر پورے کو ریلیف دینا پڑتا ہے تاکہ عوام تک وہ ریلیف پہنچے. تو تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے. اچھا رانا صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ نے اس موجودہ حکومت نے دعوے کیے تھے ہمارے پاس ٹیم بھی ہے, ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک تو 100 سال میں ہی کرونا کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے 100 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر معاشی طور پر اتنا بحران آیا ہے, مگر اس سے پہلے ہماری جو سابقہ حکومتیں رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی, انہوں نے کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا. وہ فقط 5 سال کے لیے دیکھتے رہے, معاشی طور پر کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا کر گئے. تو وقت لگے گا, ہمیں ٹائم لگے گا, درست ہو جائیں گے. آپ ٹائم تو دیں, آپ کیوں پہلے ٹائم سے پہلے تنقید کر رہے ہیں؟ رضا 3 سال اس حکومت کو گزر چکے. وزیر اعظم صاحب یہی جو ان کی پہلے دن بات تھی, جو تقریر ان کی پہلے دن تھی, وہی تقریر آج بھی ہے. میرے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. شاید آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انہوں نے ہر بحران کا, ہر مسئلے کا جو ذمہ دار ہے وہ سابقہ حکمرانوں کو ٹھہرایا. سابقہ حکمرانوں, ٹھیک ہے کسی حد تک یہ بات بھی درست ہوگی کہ سابقہ حکمرانوں کی پالیسیاں جو تھی وہ شاید ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے, لیکن آپ نے جو عوام کے ساتھ آپ نے جو دعوے کیے, عوام سے جو وعدے کیے آپ کے پاس تو پوری ٹیم تھی. آپ جب کنٹینر پہ تھے تو آپ تو پورا ایک پورا پلان وہاں پر لوگوں کو بتایا کرتے تھے. لائیو ٹیلی ویژن پر عوام سنتے تھے آپ کے منہ سے کہ آپ کے معاشی بحران کے حل کے لیے آپ کے پاس ایک آئنسٹائن تھے, اسد عمر صاحب, جن کو آپ نے چند دن وزارت خزانہ جن کو سونپی, اس کے بعد آپ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. شاید وہ ناکام ہو گئے اسی وجہ سے. اسی طرح آپ کے پاس اور بہت سے لوگ تھے. پنجاب کے حوالے سے آپ نے بڑی باتیں کی, آپ نے پولیس ریفارمز کے حوالے سے باتیں کی, الیکشن ریفارمز کے حوالے سے باتیں کی. تو 3 سال میں پارلیمان کو تو آپ نے بالکل ناکارہ کیا ہوا ہے. آپ نے کون سا ایک بل ہے جو اسمبلی سے پاس کیا ہو, آپ کو قانون سازی کے لیے آپ کو صدارتی آرڈیننس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, آپ صدارتی آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں. آپ نے ایک پارلیمنٹ ہاؤس کو بالکل غیر فعال بنا دیا. آپ سے قومی اسمبلی کا کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا, اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور اسپیکر جو ہے ان کو بعد اللہ خواستہ جو ہے وہ اسمبلی اجلاس جو ہے ملتوی کرنا پڑ جاتا ہے. تو آپ کی سنجیدگی جو ہے وہ ریاستی امور کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بل جو ہے آپ نے اس پہ اپوزیشن کو آپ نے اپنی اتحادی, حتیٰ کہ آپ کے اتحادی بھی اب آپ سے ناراض ہونا شروع ہو گیا. میری اتحادی بھی آپ سے ناراض ہونا شروع ہو گیا. رانا صاحب یہیں سے بات کا آغاز بھی کریں گے, مگر یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. ہم بات کریں گے اس اپنے سیشن کے اندر کہ چینی کا بحران ہمیں آتا ہوا ایک نظر آ رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ خاصی پریشان بھی ہے. لائنیں پھر سے لگنا شروع ہو چکی ہیں. چینی جو 90 روپے کی مل رہی ہے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے, اور جو کوئی 120 کی ہے 130 کی ہے, یعنی ہر شہروں میں ایک الگ الگ ریٹ ہیں. کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے. گیلانی صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, شوگر ایک بار پھر چینی بحران ہمارے سر پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. چینی کے ذخائر بہت کم رہ چکے ہیں. وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر شوگر ملز بند ہو چکی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ بحران بھی ہم سامنے آ رہا ہے. اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہم کیسے کریں, یہ عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں؟ اب نہیں, خیر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کیسے کریں اس کے لیے آپ کو میکنزم چاہیے نا. عدالت اسٹے ڈیفینیٹلی دے دیتی ہوگی, اس کی وجہ بھی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے ایویڈنسز نہیں ہوتے. آپ کا جو آپ نیب کی کارروائیاں دیکھ لیں, کہاں ایویڈنسز ہیں اور کہاں وہ نہیں پاتے ان چیزوں کو پراپرلی پروو. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے. ہمارے پاس اچھا میکنزم ہے, آپ اگر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو انیبل کر دیں اور ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیں, ان کو ٹاسک دیں, ٹارگٹ دیں, تو چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ نا, ہم جا کے نا وہ ہماری اپنی انکمپیٹنسی, ہم ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے. بیوروکریسی کے اندر بھی اعتماد نہیں رہا. اب دیکھیں یہ پچھلے دنوں جو معاملات ہوئے تھے, پولیس بیچاری جانیں قربان ہوئی ان کی, اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹس کا کام یہ ہوتا ہے, دیکھیں گورنمنٹ نے ملک چلانا ہوتا ہے صرف لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے, پالیسیز کے حوالے سے. باقی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے, اور جو سیکیورٹیز آ رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھ. آپ نے ان کو پالیسی دینی ہے, ان کو انیبل کرنا ہے, ان کو فری ہینڈ دینا ہے ایک خاص حد تک, ٹارگٹس دینے, اور اس کے بعد انٹرفیئر نہیں کرنا. تو
ابھی معاملات یہ ہیں کہ جیسے ہی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے ہر بیوروکریٹ پیچھے ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اس پہ سائن کر دیا تو میں پھنس جاؤں گا. تو امپلیمنٹیشن اس وجہ سے ویک ہے. اس کا مطلب ہے لیڈرشپ یہ کانفیڈنس نہیں دے پائی کسی بھی اپنے ادارے کو کہ وہ اعتماد سے پرفارم کرے. ورنہ اسی ملک میں بہت اچھے بیوروکریٹس آپ کو مل جائیں گے, بہت اچھے پولیس آفیسرز مل جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کو ٹاسک دیں وہ کر بھی لیں گے اس کو کسی مناسب انداز میں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ اچھے ہیں, اگر پتہ ہے بھی تو آپ کے اندر یہ اعتماد نہیں ہے کہ ان کو وہ ٹاسک دیا جائے, تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے میکینزم کے فقدان کی وجہ سے پرائز کنٹرول میں بھی پرابلم ہے. مافیاز بھی بہت کھل کے آپریٹ کر رہے ہیں, اور ان مافیاز کو ٹیکل کرنے کے, دیکھیں مافیاز کو آپ مار تو نہیں سکتے نا, آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, الائن کرنا ہے. مافیاز نہ کہیں بلکہ ظاہر ہے بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, آڑتی ہیں, ان کے ساتھ آپ نے الائن کرنا ہے تاکہ گورنمنٹ کی پالیسیز کسی حد تک عوام کو ریلیف بھی دیں, ان کا بزنس بھی چلے. لیکن اگر وہ کھینچا تانی شروع ہو جائے, ایک دوسرے کو تھریٹس شروع ہو جائیں, تو ماحول خراب ہو جاتا ہے اور ہر بندہ پھر اپنے سروائیول کی جنگ شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت کھینچا تانی کا ماحول ہے, اس کی وجہ سے عوام سفر کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو ذخیرہ کرتے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, اسٹے آرڈرز بھی لے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں ایسا فیصلہ دیں گی کہ جس سے منافع خوروں کو یا ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کل بھی فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ 140 جو قیمت ہے وہ فقط بلوچستان یا دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پر چینی کی قیمت ملی ہے. اسلام آباد میں یا پنڈی میں ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے, جو کہ میڈیا یہ رپورٹس کر رہا ہے کہ یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ حکومت کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے جو خاندان ہیں ان کا 20 اور 10% یعنی 32% جو ہے وہ ان کا اثر رسوخ ہے شوگر ملز مالکان کے حوالے سے اور پورے ملک میں جو چینی پیدا کرنے کے حوالے سے. اور جبکہ جو دیگر ہیں شریف خاندان ہے یا زرداری کے حوالے سے اگر ان کی بات کی جاتی ہے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے, تو ان کا 5 یا 6% ہے. یہ حکومت کی اپنی رپورٹس ہیں. تو پھر اثر رسوخ کن کا زیادہ ہوا, کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کون قیمتوں کو اس کام جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہا؟ رضا قیمت کے حوالے سے جب بات کریں تو کل میں نے خود 145 روپے چینی خریدی ہے. تو یہ تو فواد چودھری کا جو بیان ہے میرے خیال میں فواد چودھری اور ان جیسے دیگر جو وزیر اور مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, ان کے غیر ضروری بیانات کی وجہ سے آج تک پاکستان یہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور دوسری بات میں چینی بحران کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں. یہ بحران شروع کیسے ہوا؟ حکومت کی جانب سے 90 روپے سرکاری ریٹ جو چینی کا جو مقرر کیا گیا, اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جب حکومت نے جو عملی اقدامات کیے اور پنجاب کی 2 شوگر ملز تھی ان کے خلاف کارروائی اور ان کے سٹاک کو قبضے میں لینے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدام کے بعد جو ہے شوگر ملز ایسوسیشن مالکان ایسوسیشن جو ہے انہوں نے احتجاج کیا اور اسی اقدام کے خلاف وہ عدالت میں گئے کہ ہمارے خلاف حکومت جو ہے وہ یہ کارروائی کر رہی ہے, اسے ہمیں حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کیا جائے. عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا, جس کے بعد شوگر ملز مالکان جو تھے ان کی ایسوسیشن کی جانب سے یہ بیان بھی دیا گیا کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب ہمیں ملے, ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو سنیں, ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سنیں اور ان کو ایڈریس کریں. بہرحال وزیر اعظم نے یہ ایڈریس کرنا ہے ان کے مطالبات کو بھی. اگر آپ اتنے بڑے ایک اسٹیک ہولڈر کو, ایک انڈسٹری کو جب آپ مافیا کہیں گے تو ان کی جانب سے رد عمل تو آئے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو آپ کو جواب میں گالی آئے گی. تو آپ نے ان کے بجائے ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے آپ ان کو مافیا کہہ کر آپ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. تو یہ تو بہرحال ایک مناسب اقدام نہیں تھا, اس کا رد عمل آنا تھا اور آیا. اور حالت یہ ہے, اور پھر شوگر ملز مالکان ایسوسیشن کی جانب سے یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ ہم نے حکومت کو آگاہ کر دیا تھا کہ چینی کا جو سٹاک ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, آپ چینی کو درآمد کریں. تو حکومت کی جانب سے 2 ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے, پچھلے ماہ ان ایگریمنٹس کو بھی کینسل کر دیا گیا, چینی جو ہے وہ درآمد بھی نہیں کی گئی. تو یہ کام تو حکومت کا تھا نا, اس ایشو کو ایڈریس کرنا, اس بحران کو ٹیکل کرنا بہرحال حکومت کا کام تھا. آپ نے اگر چینی درآمد کرنی تھی تو کرنی چاہیے تھی آپ کو, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اگر آپ کو باہر سے مہنگی لے کے ملک میں سستی دینی پڑ رہی ہے تو یہ بھی آپ نے اس کو مینج کرنا ہے نا. شوگر ملز مالکان ایسوسیشن کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کر لگ جائیں گے, ان سے زبردستی, باہر ایک انڈسٹری ہے وہ, اس ملک کا ایک سٹیک ہولڈر ہے وہ, ان کو آپ نے ان کے مسائل بھی سننے ہیں, ان کے مطالبات بھی سننے ہیں, ان کی فائنینشیل ہیلپ اب بھی آپ نے کرنی ہے, ان کو سبسڈی بھی آپ نے دینی ہے. کیوں نہیں دے رہے آپ؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟
آپ نہیں کر سکتے, آپ میں قابلیت نہیں ہے, تو آپ اس کو ایڈمٹ کریں. آپ کہیں کہ ہم ان ایشوز کو, ان مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اب میں رضا آپ کو یہ خبر دوں کہ ابھی پنڈی اسلام آباد میں آٹے کا بحران آنے والا ہے. گندم کی جو ترسیل تھی اس حوالے سے, ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کسی کے ساتھ حکومت نے ایگریمنٹ ہی نہیں کیا. پنجاب ابھی پنڈی اسلام آباد کی جو فلور ملز ہیں ان کے مالکان نے گندم کا مطالبہ کیا, گندم کا جو سرکاری کوٹا ہے اس کا مطالبہ کیا, تو انہیں کہا گیا کہ آپ بھاول نگر سے گندم لے آئیں. بھائی وہ کیوں لے آئے؟ حکومت نے ان کو یہاں پر سرکاری نرخ پہ اسلام آباد پنڈی میں گندم فراہم کرنی ہے. اگر وہ بھاول نگر سے گندم لے کر آئیں گے تو ان کو تو ٹرانسپورٹیشن چارجز پڑیں گے, وہ 20 سے 25 روپے فی بوری ان کو جو ہے وہ اس پہ ان کو ٹرانسپورٹ کی ان کی لاگت آئے گی. تو وہ کس طرح سے سرکاری نرخ پہ آپ کو آٹے کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائیں گے؟ تو اس حکومت کی سنجیدگی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو مطلب غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں. حکومت نے کسی بھی مسئلے کو جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لیا. وہ گیلانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تھنک ٹینک, ہمارے پاس تھنک ٹینک کی کوئی نہیں. فواد چودھری اور شہباز گل جیسے لوگ, اب انہوں نے تو پالیسی نہیں دینی, نہ یہ بنا سکیں گے. انہوں نے تو ایسے بیانات دینے ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم اور ان کی حکومت مشکل میں پڑ جاتی ہے. تو بہرحال وزیر اعظم کو دیکھنا ہوگا, ان کی ٹیم میں, اپنی ٹیم کے اندر ان کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا باعث ہیں, کون سے ایسے وزراء ہیں, کون سی ایسی وزارتیں ہیں جن کی کارکردگی کی وجہ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کو خود سے ان کو لیڈ کرنا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر وہ ہے, وزیر اعظم وہ ہے, حکومت ان کی جماعت کی ہے. کل جو مستقبل میں ہے انہوں نے فیس کرنی ہے. ابھی الیکشن موڈ میں چلے گی یہ حکومت, اپوزیشن بھی. یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ الیکشن کیمپین آپ سمجھ لیں. حکومت پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے, مگر گیلانی صاحب بات وہی ہے کہ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک پوری انڈسٹری کو مافیا کہہ دیا, ریئیکشن تو پھر آئے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جب یہ حکومت آئی اور آغاز میں چینی بحران کا سامنا ہوا, وزیر داخلہ جو موجودہ ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے ایک پروگرام کے اندر کہا کہ یہ چینی مافیا بڑا مضبوط ہے, ہم چین میں تھے, وہاں بھی ہمیں دھمکیاں ملی ہیں اس مافیا کی جانب سے. انہوں نے نشاندہی تو نہیں کی کہ کس شخص کی جانب سے ایسا کیا گیا ہے. پھر انہوں نے سبسڈی بھی لے لی اور ساری جو چیزیں ہوئی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی تو اثر رسوخ ہے. انہوں نے بھی غلط اقدامات کیے ہیں اور حکومت پریشرائز ہوئی ہے, یہ حکومت کو پریشرائز کرتے ہیں. اچھا, رانا صاحب نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ دیکھیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا, ان کو آپ سٹیک ہولڈر بناتے ہیں, ان کا ٹرسٹ لیول بحال کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو آپ اپنے خلاف کھڑا کر دیں, ان کو مافیا کہیں, ان کو کچھ برا کہیں. ٹھیک ہے, مسائل ہر جگہ ہوں گے, لیکن حکومت کے پاس طاقت بھی ہے, حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں. حکومت اگر وقت دے اور صحیح لوگوں کو نامینیٹ کرے کہ ان کے ساتھ ایک پراپر نیگوسیشن کریں, تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کی دشمنی خدا نہ خواستہ لوگوں کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ عوام کو جو ہے نا وہ پیسنا چاہتے ہیں. ظاہر انہوں نے بزنس کرنا ہے, انہوں نے انویسٹ کیا ہوا, انڈسٹری ہے. تو ہمارے ملک میں اور میرا خیال ہے ہمسایہ ممالک میں ایک فرق ہے, بنیادی فرق ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انویسٹر کو عزت دی جاتی ہے, وہاں پہ جو اکانومی میں رول پلے کرتا ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. ہمارے ہاں ان کو نا ذلیل کیا جاتا ہے. آپ جتنے بڑے بڑے نام دیکھ لیں, ہم انہیں بدنام کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں یار یہ کھا گئے. لیکن جو بزنس مین ہے اس نے بزنس کرنا ہے, اس نے اکانومی میں رول پلے کرنا ہے, اس نے اپنا شیئر بھی لینا ہے. دنیا ساری میں ایسے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے. ہاں, آپ ریگولیٹ ضرور کرتے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ پراپرلی الائن کر کے کہ اس کا جو فائدہ ہے, جو اس کا ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچے. اور گورنمنٹ جو ہے نا اس کا بیسک فیچر یہ ہوتا ہے. یہاں پہ میرا خیال ہے ہمیں بنیادی غلطی ابھی بھی ہو رہی ہے, اس سے پہلے حکومتوں میں بھی ہوئی ہے. تو گورنمنٹس جو ہے نا وہ دیکھیں, اسی لیے کہتے ہیں نا اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے, حکومتیں بھی ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. وقت جو ہے وہ مختصر رہ گیا ہے, میں اپنے جو دوسرا جو موضوع اس کی جانب بڑھوں گا. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے زیر صدارت جو ہے وہ اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا, تو یہ بتا دیں کہ اب پی ڈی ایم کیا کر لے گی. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا تحرک بھی پیدا ہوتا ہے, جلسے بھی ہوتے ہیں, انتخابات کے اندر بھی متحرک نظر آتی ہے, پھر پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے. تو اب کی بار ایسا کیا کر لیں گے, حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے دیں گے؟ دیکھیں جی, پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس نے نو ڈاؤٹ اس نے حکومت کو پریشرائز کیا ہے, حکومت سے دباؤ بہرحال کریٹ ہوا. پھر حکومت کی اپنی جو ناکامیاں ہیں, جو معاشی بدحالی ہے, مہنگائی ہے, پیٹرول کی قیمتیں ہیں, بجلی, ابھی گیس کا بحران آنے والا ہے, آپ کی گیس بند ہونے والی ہے سی این جی سیکٹر کے لیے.
پھر وہی میں بات کروں گا کہ انڈسٹری کو آپ نے اون ہی نہیں کیا, آپ نے اپنی ملک کی معیشت کو تو خود تباہ کر دیا آپ نے. تو پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس کو ماضی سے زیادہ جاندار طریقے سے یہ لوگ آ رہے ہیں. آج ہنگامی سربراہی اجلاس جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ بلایا ہوا ہے. آج 3-3:30 بجے کے قریب ورچوئل اجلاس ہوگا یہ, جس میں میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر ہوں گے, میاں شہباز شریف ہوں گے, مریم نواز صاحبہ ہوں گی, اسی طرح محمود خان اچکزئی, پروفیسر ساجد میر صاحب ہوں گے, نورانی صاحب ہوں گے. تو یہ سارے جو پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہے, پی ڈی ایم میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں, ان جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہ سارے اس اجلاس میں شریک ہوں گے. بیسک ایجنڈا تو اس اجلاس کا جوائنٹ سیشن کے حوالے سے ہے, جو حکومت جوائنٹ سیشن بلانے جا رہی ہے, اس میں وہ ڈسکس ہوگا. اور دوسرا مہنگائی کی جو لہر ہے, پیٹرول قیمتیں ہیں, اور پھر جو پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک ہے, اس حوالے سے جو اہم امور ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. پھر قومی سلامتی اجلاس ہے جو پیر کو جو ہے وہ قومی سلامتی اجلاس جو ہے, پارلیمانی قومی سلامتی اجلاس جو ہے, اس حوالے سے بھی امور جو ہے وہ اس پی ڈی ایم اجلاس میں جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے. پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے, اور بالخصوص جو اپوزیشن جماعتیں اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے, وہ اگریسو موڈ میں ہے. انہوں نے تو اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ, ظاہر سی بات ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا جنرل الیکشن کا, اور اس حکومت نے ڈیلیور بھی کچھ نہیں کیا, تو اس حکومت پر الٹیمیٹلی بہت سا پریشر بلٹ ہونے جا رہا ہے. ٹی ایل پی کے حوالے سے دیکھیں, اب ٹی ایل پی کا جو ایشو تھا اس کو بھی یہ حکومت جو ہے وہ ایڈریس کرنے میں بالکل بری طرح ناکام رہی. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا, پھر علماء کرام سامنے آئے. پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہماری اس سارے سینیریو میں ہمیں نظر ہی کہیں نہیں آئی. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بحران اگر آتا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر کوئی بحران آتا ہے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. رانا صاحب وقت بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. رانا فرحان اسلم ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے, اور اسٹوڈیو میں سید تصدق گیلانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.